इंशाल्लाह पूरी ख़त्म हो जाएगी तो हम उंगलियों पे बता सकेंगे कि सूरत बकरा में ये अहकामात हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूरत बकरा में ऑलमोस्ट 1000 जितने अहकामात हैं। तो हमें ये जानना होगा कि कौन से हुक्म हैं जिनको हम मानें और कौन से हुक्म हैं जिन पे हमने भाग के दौड़ के साबिकुन अव्वलून में शामिल हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद लिया था और हमने ये कहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जवाब में हमें पूरा कुरान दे दिया। एंड सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया जिस तरीके से पढ़ना है तो चलते हैं कुरान शरीफ की कोई शक नहीं, क्या कहते हैं तफसील की तरफ। मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अगर आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से शुरू करें, तो अपने आप है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 ग्रोहों का जिक्र किया है और 4 ग्रोह में से अभी तक हम तीसरे ग्रोह पे हैं। पहला ग्रोह था जो मुत्तकियों का था। अल्लाह ताला ने 5 आयात में बता दिया कि ये मुत्तकी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, 5 आयात के बारे में। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 आयात में काफिरों के बारे में बताया कि ये काफिर हैं और वो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके कानों पे, उनकी आंखों पे, वो नहीं अब समझेंगे। उसके बाद 13 आयात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया है कि वो मुसलमान जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन उनके अमल मुसलमानों जैसे नहीं हैं, वो मुनाफिक लोग हैं। और मुनाफिक की निशानियाँ एक के बाद दो, एक के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो क्यों हमें बता रहे हैं। देखिए, ये मुनाफिक तो उस दौर में गुज़र गए ना। हमें बताने का मकसद ये है कि हर एक आयत को ऐसे समझे कि ये एक बीमारी है जिसको हमने अपने अंदर से निकालना है। हमें ये देखना है कि इन बीमारियों में कहीं हम तो मुब्तला नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको दवाई देगा, कहेगा बच्चा ये दवाई खा लो, अगर खाओगे तो सेहत मिल जाएगी, नहीं खाओगे तो तकलीफ़ में आ जाओगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें कहते हैं कि इन आयात को देखो, इसको देखो कि ये तकलीफ़ तुम में है तो इसको दूर करो और मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाओ। आज हम लोग जो आयत नंबर इंशाल्लाह 17 करेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल देकर हमें बता रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो कैसे लोग हैं और उनको किस तरह से अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में कि मसलुहुम, मिसाल उन लोगों की कमासली माने दिस तरह अल्लज़ी, वो जो इस्तौक़दा नारा, जलाई आग, फलम्मा पस जब अज़अत रोशन कर दिया, मा हौलहु इर्द गिर्द का माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ले गया उनका नूर, व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, वो अब नहीं देख सकेंगे। तो अब ये आयत अगर तर्जुमे के हिसाब से अगर आपने अभी कुरान खोले हुए हैं ना, तो ये थोड़ी मुश्किल आयत है, इसलिए मैं आपको थोड़े से वर्ड्स लिखवाती हूँ जो आप उनके ऊपर अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस आयत की समझ आ जाएगी। मसलुहुम, मिसाल किन की, आगे अगर ऊपर लिखते हैं आप मुनाफिकों की, कमासली मानिद अल्लज़ी, अल्लज़ी वो जिसने, अल्लज़ी के ऊपर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दीजिए, और जिस तो का नारा, और नार के ऊपर अगर आप इस्लाम लिखते हैं कि वो ये मिसाल है उन मुनाफिकों की कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की रोशनी वहाँ पे फैलाई, फलम्मा आदवा के ऊपर भी अगर आप इस्लाम का नूर लिखते हैं, माहौला हो, तो माहौल जो है वो मदीना लिखते हैं ऊपर, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह नूर, नूर के ऊपर फिर आप इस्लाम लिखें और हिम पे आप मुनाफिक लिखें, वतरकहुम, और छोड़ दिया उन मुनाफिकों को, हिम के ऊपर फिर आप मुनाफिक लिखेंगे, फ़ी ज़ुलुमात, और ज़ुलुमात के ऊपर आप कुफ़र लिखेंगे, ला युबसिरून, कि वो इस्लाम की रोशनी, कि वो कभी नहीं देख सकते, कि वो इस्लाम की रोशनी नहीं पा सकेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے وہ اسلام کی نور پھیلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں دیکھا, کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ استاد وہاں پہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے, وہ صحابہ جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں, اور وہ یہ ساری روشنی انہوں نے دیکھی اسلام کی. اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا, لیکن ان کے دل اس کے اوپر راضی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا وہ عمل کرتے ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا, روشنی ان کے سامنے آئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذہب اللہ بنورہم, تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اس میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوکے اللہ ہی ان کا نور لے گیا تو وہ کیا کرتے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. نیکسٹ آیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دیتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے نور دیکھا, سارا کچھ دیکھ لیا اور ماحول پورا اسلامی ہو گیا. اس کے باوجود ان کے دل میں جو کجی تھی وہ نہیں نکلی اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتے تھے اس کو. تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, تو چھوڑ دیا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں. لا يُبْصِرُونَ, وہ اس روشنی کو, اس ہدایت کو نہیں دیکھ سکیں گے. آپ دیکھیے کہ کافر جو ہے نا, منافق جو ہیں, وہ مدینہ میں, مکہ میں نہیں تھے, کیونکہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو آپ اتنا مشکل حالات تھے کہ جب اگر کوئی اسلام کے فولڈ میں آ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ان کو کوئی بڑی عزت ملنی تھی ادھر اراؤنڈ لوگوں میں, مکہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا تھا. اب دیکھیں کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا, لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے. اور وہ جو غریب لوگ تھے, جیسے اپنے ان کا زید بن حارث کے بارے میں پڑھا, یا آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتے تھے. تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو پتہ تھا کہ اگر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم بھی سوسائٹی ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے نہیں تھے. وہ صرف یہ, اب ہمیں دیکھیے ہم جس ملک میں ہیں, ایک نیوز آ جاتی ہے, خبر آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا, تو سب سے پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اچھا باہر نکلو گے تو ایسا حلیہ نہ بنانا کہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. ابھی تو یہ صرف نیوز پہ ہوتا ہے جس میں پتہ نہیں آدھی سچ ہوتا ہے آدھی جھوٹ ہوتا ہے اور ہماری پوری جان نکل جاتی ہے. ہمارے ایمان کی پختگی کا عالم آپ دیکھیے کہ کوئی نیوز, کوئی واٹس ایپ پہ ایک میسیج آ جاتا ہے تو گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس حال میں اگر باہر جاؤ گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ, ڈونٹ ڈو دس. مسجدوں میں نہ جانا, جمعے پہ نہ جانا, بچوں کو منع کر دیتے ہیں جانے سے. تو کیا دیکھیے یہاں پہ اسلام کا حال یہ دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا تھا, حالانکہ ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. ان کو بی بی سمیہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو, کہ ان کے ساتھ پہلی مسلمان عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. ابو جہل جو تھے وہ ان کی وہ غلام تھی, ان کا پورا خاندان ان کے لیے وہ غلامی کرتا تھا. تو ابو جہل نے اتنا وہ خوف آتا ہے جب پڑھ کے کہ وہ کس بات پہ ان کو مارے تھے کہ آپ اسلام کے فولڈ سے نکل جائیں. اور کہتے ہیں 2 اونٹ لیے انہوں نے, اور ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھی, اور دونوں اونٹوں کو ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چلا دیا. آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح کے ظلم ہوئے, لیکن انہوں نے کلمہ شہادت نہیں چھوڑا. تو مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا. ایکچولی کیا ہوا کہ جب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک آنکھ کے دیکھنے کے لیے ایک آنکھ, دونوں میں ایک آنکھ میں دیکھتے وقت 70 لاکھ مخروطی خلیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا ایک انڈیویجول وجود ہے نا, اب ہوا کیا کہ ایک الگ تخلیق ہے نا اللہ کی, پہنچے تھے یہ عدد خلقی ہی ہو گیا. پھر اسی طرح ستاروں کی تعداد کے بارے میں کہ اگر ہر ایک کا صرف ایک فرضی نام رکھ لیا جائے جیسے ABC, تو جتنے ستارے آسمانوں میں موجود ہیں ان کو گننے کے لیے
300 खरब साल चाहिए। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब और 300 खरब तो अब्दुल्ला साल, इतने साल चाहिए सिर्फ उनके नाम पुकारने के लिए। अब आप खुद सोचें कि उनकी तादाद अपनी कितनी होगी, क्योंकि 1 मिनट में आप कई नाम ले सकते हैं। तो उसके अंदर ये जब हम तस्बीह करते हैं, जैसे तस्बीह पढ़ते हैं ना कि सरदार मुनाफिक दानों के ऊपर हम कहते हैं सुभान अल्लाह, और उसके साथ जो लोग थे जो उसके अराउंड थे जो उसको मानते थे वो भी उसके या उंगलियों के ऊपर पढ़ रहे हैं। मुसलमान तो वो हो गए क्योंकि अब पूरी नेशन ही मुसलमान हो रही है। आप कितनी दफा पढ़ सकते हैं? उनको मसलन 1 मिनट में चंद दफा ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि लेकिन अगर आप ये जुमला बोल देते हैं तो काफी चीजें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही या दूसरे अदद खल्किही, वाले गनीमत आता कि अल्लाह की पाकी तो उनको उसकी तारीफ के साथ उस वजह से इतनी मर्तबा जितनी उसकी मखलूक की तादाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला की मखलूक की तादाद कितनी है? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लग जाओ तुम उनको गिन नहीं सकते, उनका शुमार नहीं कर सकते। तो हम तो गिन ही नहीं सकते। ये करते उनका चेहरा इसीलिए कहते हैं ना कि कमा यंबग़ी लिजलाल वजह, जैसी होनी चाहिए। हम तो करने के काबिल ही नहीं है, हमारी तो ज़बान इस अहल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अदद खल्किही अल्लाह का एहसान है कि व रिदा नफ्सिही, रिदा कहते हैं रजामंदी को, नफ्सिही उसके नफ्स यानी अल्लाह की जात की रजा के मुताबिक, यानी इतनी तस्बीह, इतनी हम कि जिससे वो राजी हो जाए। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जुल्म और वो अंधेरे मसलन में आप रह गए और वो अब 100 मरतबा करते हैं, 200 मरतबा करते हैं, एक तस्बीह करते हैं, बाज़ वक़्त लोग लाख दफा आयत करीमा बैठ के कर रहे होते हैं। अंधे हैं तो अब हमें तो नहीं पता कि उस लाख दफा से अल्लाह ताला राजी हुए हैं या नहीं। अभी वो कभी नहीं लौटेंगे। उसने जब कहा ही नहीं, मांगा ही नहीं लाख दफा, है ना ये तो हमने अपने पास से बना दिया। नहीं, मेरे ख्याल 1.25 लाख है शायद, मैं गलती कर रही अगर हूँ। हुक्म होता तो कहते कि मत लौटो। पता नहीं 25,000 किसने बढ़ाए हैं, बंदा कि तुम मत किसने अपने लौटो। हाथ में कानून ले अल्लाह लिया। ताला ये बिल्कुल वैसे कह रहे हैं कि आप अब ये है देखिए कि माँ अपने बच्चों को आवाज देती है हम तो वो कर ही बेटा नहीं मुझे सकते। पानी पिला दो। तो हम और वो कुछ अल्लाह ताला से वो ये सुन ही दरख्वास्त नहीं रहा। करते वो हैं कि कानून यार में कुछ लगाया होता हम वो सुन इतनी नहीं तेरी रहा। तारीफ फिर करना माँ चाहते हैं कहती कि है, बेटा मुझे जिससे पानी ला दो। वो फिर तेरी नहीं सुनता, रजामंदी वो हासिल हो सोचती है जाए, कि इसने नहीं मेरी तू सुनी, खुश ये हो कभी जाए। नहीं सुधरेगा। वज़न और पानी ले आती है। बिल्कुल ये इसी और तरह से उसके अर्श कि के अल्लाह वज़न ताला के कह रहे हैं कि ये लोग नहीं समझेंगे वज़न और सुमन बुकमन उम्युन फहम उसके ला अर्श का यल्कुन, ये बिल्कुल वज़न नहीं कितना इस है? साइड पे आएंगे। हमें तो और फिर कुछ एक मालूम नहीं और कि उसका अर्श एग्जाम्पल है से अल्लाह कितना। ताला मुनाफिकीन की इमाम एग्जाम्पल मालिक ने देते कहा हैं। था ना कि इसके बारे में सवाल आओ या अब बिदअत इसमें भी मैं आपको सवाल थोड़ा सा भी मत दिखाऊंगी करो ताकि कि आप कैसा साथ है साथ वो। देखते जाएंगे। जब भी आप फिर ये हमें नहीं आयत मालूम, पढ़ेंगे तो आपको बस इतना बहुत पता मजा है कि वो आएगा, है। आपको आसानी से समझ आ कैसा जाएगी है ये नहीं कि मालूम। पहले वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये इन्होंने रोशनी देखी तो जैसा भी और वो है, अमल नहीं वो किया। उसको मालूम। अब दूसरे कौन लेकिन से वो लोग चूंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत आओ बड़ी या चीज है, तसय्युर, वसिअ कुर्सियुहु मानिद अस्समावाति जोरदार वल बारिश अर्ज़, के मिनस समाई आसमान से वो जितना भी उसमें है जुल्मात उसके बराबर। अंधेरे हैं व मिदाद बरक़ुन कलिमातिही, गरज और है, उसके कलिमात व बरक़ुन की और बिजली लिखने है। में जितनी ये स्याही जो दरकार अमीना, है, वो सब डाल लेते हैं आसाबिया मिदाद अपनी कलिमाती। अच्छा उंगलियों वो की कितनी दरकार आज़ानिहिम, अपने सूरत कानों अल-कहफ़ में आप पढ़ेंगे मिनस सौई अल्लाह ताला फरमाते हैं कड़क की कि वजह लौ से कान अल हज़र बहरु मौत मिदादन नाक़िदत लिकलिमाति रब्बी वल्लाहु लनफ़िद और अल बहरु मुहीतुन क़ब्ल अन घेरा यनफ़द किए हुए कलिमातुहु। काफ़िरीन का अगर ये सारे समुंदर इसमें शाही अगर बन लिखेंगे ये जाए और आयत इससे आप रब की पढ़ते बातें लिखी जाने लगे, तसय्युर के ऊपर इससे अगर पहले आप कि रब की देखें बातें बारिश खत्म हो किस चीज़ समुंदर की की स्याही इस्लाम खत्म हो की जाए। बारिश की। एक और जगह आता है कि 7 समुंदर और भी आप डाल लें आसमान और उसको स्याही बना लें और लिखना शुरू कर दें, इसमें तो क्या रब है की बातें वही खत्म लिखें। नहीं हो अब सकती। फिर जुल्मात वरादुन व बर्क़ जो है ये आप तो फिर लिखें कि उसके लिए मुश्किल कितनी स्याही अहकामात। चाहिए होगी, हम तो उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। फरमाया जितनी चाहिए वो मिदाद कलिमात, कि उसके कलिमात जितने हैं उनको लिखने के लिए जितना वो मटेरियल चाहिए उस सब के बराबर। कि जब भी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। चीज़ों पे अल्लाह ताला की तौहीद पे, रसालत पे और आखिरत पे सारी आयत अगर आप देखें ना आखिरी सिपारों में जो मक्की सूरतें उसमें इसी के ऊपर जोर दिया गया है। अब मदीना में आके क्योंकि अब रियासत बनी थी, अब लोगों को ज़रूरत थी कि उनको उनकी तरबियत की जाए, तो अब जो अहकामात आ रहे थे वो ज़रा सख्त थे। तो जब वो सख्त आयात आ रही थी, क्योंकि मक्का में तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया था कि कुफ़ू आयदियहुम, कि अपने हाथ बांध लो, कि कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। वो जुल्म भी करें फिर भी अपनी ज़ुबानें बंद रखो, अपने हाथ बंद रखो, बस जो भी है अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अताअत करना और फिर आखिरत का डर था। लेकिन मक्का में मदीना में आके अब क्योंकि जंग हो रही थी,
اب جنگ بدر فوراً آ گئی، اس کے بعد جنگ احد ہے، پھر خندق ہے، اوپر نیچے غزوات آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس پہ حدیں قائم ہو جائیں گی. اب آپ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے. تو اتنے احکامات اوپر نیچے جب آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مشکل آیات آتی ہیں، جب مشکل حکم آتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جیسے ہم نے سنے نہیں، ڈر کے مارے. اور وہ ڈرتے کس چیز سے؟ موت کے ڈر سے. کیوں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ ذرا غور کیجئے اس سینٹنس پہ کہ کیا ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں نا. ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ آیات اسی طرح سے ہیں کہ اگر میرے پہ نازل ہو رہی ہیں تو کیوں میں نے اس سے کیا سبق لینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احکامات ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی اسلام کے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں احکامات کی سمجھ آ رہی ہے، تو آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہونا. اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور ہم بات کر رہے تھے واللہ محیط بالکافرین کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ اکثر یہ ابھی دیکھیں کہ محیط بالکافرین اللہ، ہم تو بات کر رہے ہیں منافق کی، اور منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں میں ہے نا. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کو کافر کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے تاکہ ہم کہیں اس درجے پہ نہ چلے جائیں. ہم آزاد کدھر ہیں؟ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں. ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می. پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھتے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ. واقعی نہیں پتہ. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے. اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے
کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونس ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے، وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے، آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بڑے ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں. اللہ بالکل، آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ اس کے آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے چڑھتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں باہر سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے. کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی. اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے، تو اس کی گردن کھینچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے ہیں، اپنے گردن کھینچتے ہیں، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگس ہیں کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نخواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی، گلٹ ہوگا. یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. اب اپنے ہی پیسے آپ کسی غریب کو دے آتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے ہیں، لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے، آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے بڑے بڑے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں پہ، ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں. اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر. میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو. جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے، پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو، میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام خواہ.
اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی کو دیکھتے ہو نا, کوئی کبھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں راستے میں, کسی کو ایسے غریب کو دیکھا, وہ ہنس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس چھت ہے کہ نہیں ہے, اس کے کیا حال ہے. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا یہ بات, میں نے کہا کہ تم اتنا کام والی تھی, میں نے کہا کہ تم اتنی خوش رہتی ہو. تو اس نے کہا باجی دیکھیں اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا, لیکن اس کا تدبر دیکھیے, اس کے خیالات دیکھیے. کہتی ہے باجی اگلے وقت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے, ہم کس چیزوں پہ رہتے ہیں. آج جو میں تو یہ سوچتی ہوں جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا, میں نے بس اس میں خوش رہنا ہے, اور جو کل ہوگا دیکھی جائے گی. جو گزر گیا باجی اس پہ کیا روئے. تو آج تو اللہ نے مجھے کھانا دیا ہوا ہے نا, میری تو کوئی ضرورت اس نے روکی نہیں ہے. تو الحمدللہ دیکھیے شکر اور الحمد کی کتنی بڑی مثال ہے. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, جو علم ہم لے رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے, آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے, آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں, اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے, اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں, آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے, پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے, کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے, اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا, وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں, رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر, اللہ تو بڑا میں چھوٹا, جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20. یقاد البرقو, قریب ہے کہ یہ بجلی, یخطف اچک لے ابصارہم, ان کی آنکھوں کا نور, کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا, لہم ان کے لیے, ما شو تو وہ چل پڑتے ہیں, فیہی اس میں, وَإِذَا اور جب اظلما اندھیرا کر دیا, علیہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا, لَذَهَبَ تو وہ واقعی لے جاتا, بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو, سمع وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو, ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے.
اب یہ آیت نمبر 20 میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ وہ اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں, جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں, اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. دیکھیں منافقین کو دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں. آپ شروع سے اب تک اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ دھوکہ دیتے ہیں, ان کے دلوں میں مرض ہے, جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے. یہ سارے وہ مسلمان ہیں. آپ اگر غور سے تھوڑا اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے نا بعض چیزوں کو, تو آپ کو یہ سب کریکٹر اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. بلکہ اگر زیادہ غور سے کریں گے نا, جھانک کے دیکھیں گے, تو کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی کریکٹر نظر آئیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ وہ لوگ, اب پل صراط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا, اس کے بارے میں جو نشاندہی کی تھی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا, اور اس کے بعد جو وہاں سے پار ہو کے آئے گا تو وہ وہاں سے پھر وہ انشاءاللہ وہ نہر کے پاس آئیں گے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. اور نور کس چیز کا ہوگا اس دن, آپ کو پتہ ہے؟ نور ہوگا ہمارے اعمال کا, ہمارے نیک عملوں کا اس دن نور ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے وہاں سے تیزی سے گزریں گے جیسے آندھی تیزی سے گزرتی ہے, کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے, کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدقسمتی سے ان کا نور جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا. وہ کبھی جل رہا ہوگا, کبھی بجھ رہا ہوگا. وہ جب جلے گا, یہ جو کہ اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے نا, کلما اضاء لہم ما شاء فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ, کہ جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے. تو وہ جن کے پاؤں پہ انگوٹھے کے اوپر وہ کبھی چھوٹی سی ایک روشنی, کیونکہ عمل ہے نا, ڈپینڈ ہم نے عمل کیسے کیے ہوئے ہیں, تو اس کی بنا پہ وہ چلتے اور رکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورۃ حدید میں ہے آیت نمبر 12 میں, اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا, اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے اعمال کا نور لے کے آؤ. اب دیکھیے اس دن کی آپ وحشت ذرا سوچئے, جس دن صرف ہمارے نیک عمل, جتنے ہمارے عمل ہوں گے اتنی روشنی ہوگی, اور ہم نے اس میں سے گزرنا ہے. اور گزرنا بھی کون سے راستے سے ہے, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور نیچے دوزخ ہے اور اس کے اوپر سے پل صراط ہے جس پہ سے گزرنا ہوگا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے جس طرح ہوگا. الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اتمم, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے نور کے لیے دعا کیا کرے. اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے, اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا, میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے.
جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا، کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مار رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتہ کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں۔ فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے، یہ دعا پڑھا کریں۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک آپ اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس ایک آیت نے ان کو ایمان مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسی ہے۔ یاد ہے ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی، اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض۔ کہ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا۔ ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے، اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض۔ تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال۔ وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک زمانہ تھا، آپ بلیو کریں، جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا، کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں۔ لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی، میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا، تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے، وہی کاروبار ہیں، وہی سب کچھ ہے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا، جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والے تو بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابھی اب کویشچن ہوتا ہے اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے بھی پہلے تھے۔ دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے، جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کے پاس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے مقام کو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو۔ آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا سن لیتے ہیں، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے بچے ہیں جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچے تھے۔ ہمیں یہ بہت دیکھیں، جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے ہیں لو کیا وہ غلط تھے، وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا، چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ۔ یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں ارد گرد، اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے، میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے ہم جیسے لوگ، تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے ہی پیدا کیا۔ اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہو